नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह के क्यू कैंपस में कुरान फहमी के लिए अरबी ग्रामर की क्लास में हम सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 13 का तर्जुमा कर रहे थे। जो तर्जुमा हमने अब तक किया है उसको दोबारा समाअत फरमा लीजिए। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्ना खलक़नाकुम, बेशक हमने तुम्हें बनाया, मिन ज़करिन व उन्सा, एक मर्द और एक औरत से। अब आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अल्फाज ये हैं, वजअलनाकुम, वाव इस्तिनाफ का है इसलिए कि इससे एक नया जुमला शुरू हो रहा है। जालना, जालना का मादा होता है जीम, आइन और लाम। जाअला यजअलू, ये होता है बाप फतहा से, जाअला यजअलू। और खलकना जैसे हमने पढ़ा था वैसे ही है जाअलना। माजी में जब आप गर्दान करेंगे तो ये जमा मुतकल्लिम का सीगा बनेगा। वजअलनाकुम, और हमने तुम्हें बनाया, वजअलनाकुम, और हमने बनाया तुम्हें, शुऊबन, शुऊबन व कबाइला। शुऊबन ये शोबुन की जमा है, खानदान, कुंबे। और कबाइला ये कबीले की जमा है, कबीलतुन की जमा कबाइल। और हमने तुम्हें बनाया खानदान और कबीले, यानी हमने तुम्हें तकसीम कर दिया खानदानों और कबीलों में। ये भी मफूल है, ये भी मफूल है, इसलिए दोनों हालतें नसब में हैं। शऊबन मोरब है, इस पर तनवीन है। कबाइला गैर मुनसरिफ है, इस पर तनवीन नहीं है। कबाइलू, कबाइला, कबाइला। और हमने बनाया तुम्हें कुंबे और कबीले। क्यों? ले ताआरफू, ले ली ताआरफू। ये लाम लाम अम्र है, जिसकी वजह लाम कई है, जिसकी वजह से ये मंसूब है, ताकि तुम पहचाने जाओ। ताआरफू मादा है ऐन, रा और फा। ये अलिफ और ता बता रही है कि ये बाब तफाउल है। बाब तफाउल में मुजारे का सीगा नवा सीगा बनता है तफाअला, ये तफाअलू, तो ततफाअलूना। तो असल में ये होगा ततआरफूना। और दो ता इकट्ठी हो गई। आपके पास चॉइस है, आप एक ता को गिरा सकते हैं, यहां पे एक ता गिरा दी गई, तो ये हो गया तारफू। और असल में तारफूना इस्लाम की वजह से नून गिर गई और ये हो गया तारफू। ले तारफू, ताकि तुम्हारा तारुफ हो सके, ताकि तुम्हारी पहचान हो सके। यानी किसी कबीले और किसी कुंबे की कोई फजीलत नहीं है। ये तकसीम सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि पहचान में सहूलत हो, मालूम हो कि इस कबीले का ताल्लुक फलां इलाके से है, इनकी फलां रिवायात है, इनकी फलां सकाफत है।
اگر سب کے سب لوگ ایک ہی نسل کے ہوتے، ایک ہی رنگ کے ہوتے، ایک ہی زبان کے ہوتے تو پہچاننے میں دقت ہوتی۔ فرمایا اور ہم نے بنایا تمہیں کنبے اور قبیلے تاکہ تم پہچانے جاؤ، لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ، تمہارا تعارف ہو جائے۔ اصل اہمیت اللہ کی نگاہ میں کس چیز کی ہے؟ اصل اہمیت اللہ کی نگاہ میں تقوی کی ہے۔ اس لیے فرمایا اِنَّا اکرمکم، اِنَّا اکرمکم، اِنَّا حرف مشبہ بالفعل، اکرما اس کی وجہ سے منصوب ہے، اِنَّا اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، اکرما یہ اسم التفضیل ہے۔ اسم التفضیل ہوتا ہے اس وزن پر افعلو، افعلا، غیر منصرف، جیسے اکبرو، اکبرا، اکبرا، اکبرو زیادہ بڑا، اصغرو زیادہ چھوٹا، اکرمو زیادہ عزت والا۔ تو یہ اکرما یہ اسم التفضیل ہے۔ بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا، بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا عند اللہ، اللہ کے نزدیک، ان اکرمکم عند اللہ، بے شک تم میں زیادہ عزت والا اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک۔ عندہ ظرف ہے، عند اللہ، اور یہ ظرف اپنے بعد والے اسم کو مضاف الیہ بناتا ہے، مضاف بن کے آتا ہے، اللہ پر جر ہوگی۔ بے شک تم میں زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک اتقاکم، اتقاکم وہ ہے جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اتقا بھی اسم التفضیل ہے، افعلو کے وزن پر بنے گا اتقیو، اور یہ پھر ہو جائے گا زبر، یا سے پہلے زبر ہے لہذا یہ ہو جائے گا اتقا۔ اتقا زیادہ متقی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں، اللہ کے پاس وہ ہے اتقاکم جو تم میں سے زیادہ متقی ہے، جس کے اندر زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ گویا اسلام میں فضیلت کی بنیاد رنگ، نسل یا خون یا برادری یا زبان نہیں ہے، بلکہ فضیلت کی بنیاد کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی عطا فرمائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی، انا حرف مشبہ بالفعل، بے شک اللہ علیم خبیر، یہ اللہ تبارک و تعالی کی دو صفات آ گئیں، اور یہ صفات فعیل کے وزن پر ہیں، اور ان دونوں صفات میں مبالغہ ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا
بہت باخبر ہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا بہت باخبر ہے۔ اس اللہ کے علم میں ہے کہ کس کے دل میں تقوی ہے۔ تقوی دل میں ہوتا ہے۔ ہم اس سورت کی آیت نمبر 3 میں پڑھ چکے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا تقوی کے لیے امتحان لے چکا ہے۔ ممکن ہے کسی کا رنگ کالا ہو اور بظاہر دنیا میں کوئی شخص غریب ہو، مفلوق الحال ہو، لیکن اگر اس کے دل میں تقوی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ باطن کو دیکھتا ہے، ظاہری حالت کو نہیں دیکھتا، اس کی اللہ کے ہاں قدر زیادہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 ہے، قالت الاعراب، قالت الاعراب، قالت الاعراب، جب بھی فعل فاعل سے پہلے آتا ہے، یہ عربی کا اصول ہے کہ وہ فعل ہمیشہ واحد کا ہوتا ہے۔ البتہ اگر فاعل جمع مکسر ہو عاقل کی تو آپ فعل مذکر کا بھی لا سکتے ہیں، مؤنث کا بھی لا سکتے ہیں۔ یہاں پہ قالا بھی آ سکتا تھا اور قالت دونوں آ سکتے ہیں۔ قالا یہ واحد مذکر کا فعل ہے اور قالت یہ واحد مؤنث کا فعل ہے۔ قالا یا قالت ان کا مادہ ہوتا ہے کاف، واو اور لام، باب نصرہ سے۔ پہلا صیغہ اصل میں بننا چاہیے نصرہ کے وزن پر، ماضی کا پہلا صیغہ قولا، لیکن واو سے پہلے زبر ہے، واو بدل جائے گا الف میں اور یہ بدل کے ہو جاتا ہے قالا۔ اسی طرح سے چوتھا صیغہ پھر قالا سے بنے گا، قالا، قالا، قالو، قالت، ملانے کے لیے زیر دے دیا ہے، ملانے کے لیے زیر دے دیا ہے۔ اعرابی عربی زبان میں کہتے ہیں دیہاتی کو اعرابی، اور اعراب اسی کی جمع کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ قالت الاعراب، کہا بدوؤں نے، کہا کچھ دیہاتیوں نے، قالت الاعراب، کہا بدوؤں نے، کہا کچھ دیہاتیوں نے، قالت الاعراب آمنا، آمنا، آمنا مادہ ہے حمزہ، میم اور نون، اور جیسے آمنو اس سے پہلے آ چکا ہے کئی مرتبہ، اور یہ حمزہ پر کھڑی زبر بتاتی ہے کہ یہ باب افعال ہے۔ جیسے آمنو باب افعال سے، ایسے آمنا بھی باب افعال سے ہے۔ ماضی بلکہ پہلے باب افعال اور ماضی، اور آمنا آپ پہچان گئے ہوں گے کہ یہ نون الف نہ آتا ہے ماضی کے جمع متکلم کے صیغے میں۔ باب افعال کا جمع متکلم کا صیغہ ہوتا ہے افعلنا، افعلنا۔ اس میں آپ جب رکھیں گے مادہ حمزہ میم نون تو یہ بن جائے گا آ مننا، آ مننا، یہ دونوں حمزہ مل کر ہو جائے گا آ، یہ دونوں میم نون ایک ہو جائیں گے، ادغام ہوگا آمنا۔ قالت الاعراب آمنا، کہا بدوؤں نے ہم ایمان لے آئے، کہا بدوؤں نے ہم ایمان لے آئے۔ قالت الاعراب آمنا، قل، قل قرآن پاک میں یہ بار بار آتا ہے، قل، آپ کو پتا ہے کہ یہ امر ہے، کہیے، اور مادہ ہوتا ہے کاف، واو اور لام، اور امر ہمیشہ بنتا ہے مضارع کے حاضر کے صیغوں سے۔
مضارع کا حاضر کا صیغہ کاف واو لام باب نصرہ سے ہوتا ہے، نصرہ ینصرو سے تنصرو۔ اب اگر آپ یہاں پہ مادہ رکھیے کاف واو لام تو یہ بنے گا تک ولو، اور یہ حرکت پیچھے جائے گی تو یہ ہو جائے گا تقولو تقولو۔ اور اب جب ہم اس کو امر بنائیں گے تو ہم علامت مضارع ہٹا کر آخر میں مجزوم کریں گے، تو یہ ہو جائے گا علامت مضارع ہٹ گئی اور یہ ہو جائے گا قول، دو ساکن ایک ساتھ آ گئے، لہذا حرف علت حذف ہو جائے گا اور یہ رہ جائے گا خالی قل۔ قل کہہ دیجئے، ترجمہ واحد میں ہوگا ویسے کہہ دو، لیکن چونکہ ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ترجمہ ادب سے کریں گے قل، کہہ دیجئے۔ قالت الاعراب، کہا بدوؤں نے، آمنا، ہم ایمان لے آئے، قل کہہ دیجئے، لم تؤمنو، لم تؤمنو۔ لم جواز میں مضارع میں سے ہے، لم، لما، لام، لا اور ان، اور یہ مضارع کو اس نے مجزوم کر رکھا ہے، نون یہاں سے حذف ہو گیا، گر گیا اس لم کی وجہ سے، اصل میں یہ تھا تؤمنون، وہی حمزہ میم نون مادہ باب افعال اور مضارع تفعلون کے وزن پر، باب افعال میں جو صیغہ ہوتا ہے جمع مذکر حاضر کا تفعلون، حمزہ میم نون رکھیں گے تو یہ بن جائے گا فا کلمہ ساکن میں نونا، اور اس پیش کی وجہ سے حمزہ کو واو کی کرسی پر لکھتے ہیں، بجائے اس طرح لکھنے کے اس کو لکھا جائے گا تو میں نونا، اور لم کی وجہ سے نون گر گیا، کل لم تؤمنو، کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے۔ ولیکن قولو، ولیکن قولو، اور لیکن کہو اسلمنا، ولیکن قولو اسلمنا، قولو، قل یہ واحد کا صیغہ ہے تو قول، قل، قولا، قولو یہ جمع کا صیغہ ہے اسی کاف و لام مادے سے، اور تم کہو، لیکن یہ حروف عطف میں سے ہے، اور لیکن قولو تم سب کہو، اسلمنا ہم اسلام لے آئے ہیں، اسلمنا مادہ ہے سین، لام اور میم، باب افعال اور ماضی اور جمع متکلم کا صیغہ، افعلنا کے وزن پر اسلمنا، جمع متکلم اسلمنا، اور لیکن کہو
کہ ہم سب اسلام لے آئے ہیں۔ کہا بدوؤں نے آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ کل کہہ دیجئے لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن اور لیکن، قولو کہو، اسلمنا، ہم اسلام لائے ہیں۔ محترم ناظرین، اس آیت میں ایمان کی نفی کی گئی، اسلام کا اس بات کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم ایمان لائے ہیں، کہا کہ نہیں، تمہارا دعوت صحیح نہیں ہے، تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم اسلام لائے ہو۔ اہم آیت ہے جس میں ایمان اور اسلام کا فرق بتایا گیا ہے۔ وہ فرق کیا ہے آگے چل کے مزید واضح ہوگا۔ اگلی آیت میں اس فرق کو بھی سمجھیں گے اور بقیہ آیت کا ترجمہ بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن فہمی کی اس کاوش کو آسان فرمائے، ہمارے حق میں توشہ آخرت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 30 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال ہے، قبائلہ قبیلتن کی جمع ہے اور یہ ڈیش ہے، اے مضاف، بی مرفوع، سی غیر منصرف۔ دوسرا سوال، اکرمو ڈیش ہے اور اس کا وزن غیر منصرف ہے، اے اسم تفضیل، بی اسمائے ستہ مکبرہ، سی مضاف الیہ۔ تیسرا سوال، جو فعل فاعل سے پہلے آتا ہے وہ ڈیش ہوتا ہے، اے مجہول، بی واحد، سی فاعل کے مطابق۔ چوتھا سوال، قولو ڈیش کا امر کا صیغہ ہے، اے جمع مذکر حاضر، بی جمع مذکر غائب، سی باب افعال۔ ناظرین، سوالات دوبارہ سماعت فرمائیے۔ پہلا سوال ہے، قبائلہ قبیلتن کی جمع ہے اور یہ ڈیش ہے، اے مضاف، بی مرفوع، سی غیر منصرف۔ دوسرا سوال، اکرمو ڈیش ہے اور اس کا وزن غیر منصرف ہے، اے اسم تفضیل، بی اسماء ستہ مکبرہ، سی مضاف الیہ۔ تیسرا سوال، جو فعل فاعل سے پہلے آتا ہے وہ ڈیش ہوتا ہے، اے مجہول، بی واحد، سی فاعل کے مطابق۔ چوتھا سوال، قولو ڈیش کا امر کا صیغہ ہے، اے جمع مذکر حاضر، بی جمع مذکر غائب، سی باب افعال۔